لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام دوست احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ تلاوت کی گئی آیات بینات طیبات و طاہرات کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر کہ جو ذات وجہ کائنات ہے، جو ذات جانے کائنات ہے، جو ذات شان کائنات ہے، جو سید الاولی ہے، جو سید الآخری ہے، جو شمس الضحیٰ ہے، جو بدر الدجا ہے، جو رہبر و رہنما ہے، جو لا یمکن ثنا ہے، جو مقین گنبد خضرا ہے، جو راحت العاشقین ہے اور جو رحمت للعالمین ہے۔ اس کے بعد بے حد کروڑوں سلام ہو آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، بالخصوص آپ کے تمام اہل بیت پر، آپ کے تمام تابعین تبع تابعین اور تمام قطب ابدال اور ان اولیاء کرام بزرگان دین کی قبروں پر، ان کی خانقاہوں پر، ان کی درگاہوں پر کہ جن کی بے حد محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے، جن کی قربانیوں سے آج دین اسلام کی شمع میرے اور آپ کے گھر میں روشن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بلند بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اسی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب میری اور آپ کی سانسوں کی مالا ٹوٹے اس وقت ہم سب کے لبوں کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور اسی کلمے کو پڑھتے پڑھتے ایمان کی حالت میں ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ میرے بھائیوں،
सफर मुजफ्फर का पहला जुमा है। इससे पिछला महीना मुहर्रम अल हराम का महीना था और अब सफर का महीना शुरू हो चुका है। इस सफर के महीने के बाद अगला महीना जो है वो माह पुरनूर माह रबीउल अव्वल का महीना है। हमारे यहाँ माशरे में, सोसाइटी में बिलखसूस अलखसूस ख़वातीन के अंदर एक बदअक़ीदा बात मशहूर है, चलती है। वो क्या है कि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह सफ़र मुज़फ़्फ़र का जो महीना है ये बड़ा ही मनहूस महीना, अमूमी तौर पर कहा जाता है कि जी इस महीने में हम ना तो किसी कारोबार की इब्तिदा करते हैं, इस महीने में ना तो सफ़र करना चाहिए और इस महीने में ना तो कोई रिश्ता करना चाहिए। और बिलखसूस ये कहा जाता है कि इस सफर के महीने में कोई शादी ब्याह भी नहीं करनी चाहिए। वे क्यों नहीं करनी चाहिए? जवाब ये मिलता है, बताया ये जाता है कि सफर का महीना ये माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह बड़ा मनहूस महीना। सफर के महीना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का महीना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सफर इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये इस महीने में सफर करें तो वो सफर बाइस बरकत नहीं होता, वो सफर नामुकम्मल रहता है, उसके अहदाफ, उसकी मंजिलें, उसका मकसद हल नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो इसीलिए देखा देखी जहालत की वजह से आम मुसलमान भी जो सही अक़ीदा है, जिसका ताल्लुक अहले सुन्नत के साथ है और बिलखसूस अलखसूस वो उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, अल्लाह के नेक वलियों को मानने वाला है, उनकी इत्तिबा करने वाला है, जो गौसुल आज़म का भी मानने वाला है, जो पीराने पीर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का भी मानने वाला है, वो भी इसी राह पे चल पड़ता है जिस महीने में कोई शादी ब्याह, कोई खुशी का काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए जी? ये महीना पहली दलील ये बताई जाती है कि ये महीना सोग का महीना है। भाई किस बात का सोग है जी? अभी तो जनाबे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और आपके अहले बैत की और रफ़ाक़ा की शहादत हुई है। भाई अगर देखा जाए तो अगर तरीक़े इस्लाम का मुतालिया किया जाए, अगर तरीक़े इस्लाम को पढ़ा जाए, तो मैं कहता हूँ कोई महीना तो दूर की बात, कोई हफ्ता तो दूर की बात, आपको शायद 365 दिनों में कोई एक दिन ऐसा मिले कि जिस दिन किसी अल्लाह वाले का इंतकाल नहीं हुआ या किसी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे की और आपके सहाबा की, आपके ताबईन, तबा ताबईन, कुतुब अब्दाल और ये करम बुजुर्गान दीन से किसी की शहादत ना हुई। हमारा ईमान, हमारा यकीन ये है कि शहादत एक अफजल और आला चीज है। शहादत की अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार दुआ मांगी, ख्वाहिश का इजहार किया। और शहीद के बारे में तो रब का कुरान भी ये कहता है कि ऐ लोगों, जो लोग मेरे रास्ते में शहीद हुए वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है
کہ ان کا رب ان کو کس طرح کھلاتا ہے، کس طرح پلاتا ہے، اور رب کس طرح ان کو سلاتا ہے۔ ہر مسلمان کو شوق شہادت، جذبہ جہاد بھی دل میں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ رہی بات کہ یہ سفر المظفر پورا نام ہے۔ سفر عربی لغت میں اس کا جو معنی بنتا ہے وہ خالی آتا ہے، صاف خالی جگہ۔ کیوں اس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں؟ چونکہ مہینے تو سارے اللہ رب العزت کی ذات کے ہیں، دن بھی سارے اللہ کے ہیں، راتیں بھی ساری اللہ کی ہیں، اور یہ زمین و آسمان ساری کائنات ہی اللہ کی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس کائنات میں کوئی ایک چیز، کوئی انسان، کوئی پرند، کوئی جاندار، کوئی بے جان، کوئی چیز بھی اس مالک کائنات، خالق کائنات نے منحوس پیدا ہی نہیں کی۔ ہمارے کچھ مسلمان بدعقیدہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میں نے سفر کرنا تھا، میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، لہذا میں نے آج گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ بھئی کیوں؟ اس کالی بلی کو تیرے سے پہلے جانا تھا، وہ جلدی میں تھی، وہ تیرے آگے سے گزر گئی ہے۔ اب معاذ اللہ نعوذ باللہ کالی بلی کی وجہ سے تو اپنا سفر روک لے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں آدمی معاذ اللہ نعوذ باللہ آج مجھے صبح ملا، آج میرا دن ہی صحیح نہیں گزرا، وہ اتنا منحوس ہے۔ یہ آپ کو نہیں پتا میرے بھائی، آپ کسی شخص کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی راستے کو، کسی چیز کو، کسی چرند پرند حیوان کو منحوس کہہ کر آپ اس مالک کائنات، اس خالق کائنات کی تخلیق کے اوپر شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اس تخلیق کے اوپر آپ گرا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے یہ جو چیز تخلیق کی ہے کہ تو نے درست تخلیق نہیں کی، یہ منحوس ہے۔ یہ بدعقیدہ باتیں ہیں، ان سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ آج میرا دن اس لیے درست نہیں گزرا کہ فلاں شخص صبح میرے سامنے آ گیا تھا۔ بھئی جس اللہ رب العزت کی ذات نے تجھے تخلیق کیا ہے، جس اللہ رب العزت کی ذات تجھے بنانے کے بعد 4 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ 4 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے بندے میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا، اور جس رب نے مجھے اور آپ کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، اسی اللہ رب العزت کی ذات نے بھی اسی بنایا ہے۔ اس کا تخلیق کرنا بھی وہی ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے یہ بڑا منحوس ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، بہت سے ہمارے مسلمان جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے پرندوں کے چہچہانے پر بولتے ہیں جی یہ پرندہ چہچہا رہا ہے، یہ بہت منحوس ہوتا ہے۔ بھئی یہ تو نے کہاں سے پڑھا؟ یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے جو قرآن حدیث اور سارے جواب کی سیرت اور صحابہ کی اور تبع تابعین اور یہ کرام بزرگان دین کو جن کو میں نے پڑھا ہے، باخدا مسجد میں کھڑا ہو کے، مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، کسی ایک قرآن کی آیت میں، کسی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ فلاں چیز اللہ رب العزت کی ذات نے منحوس پیدا کی۔ اور ہمارا مسلمان بھائی بالخصوص خواتین یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا مہینہ ہی منحوس ہے۔ بھئی یہ کہاں سے بات لے لی؟ کس شخص نے یہ تمہیں بتا دیا؟ اور اسی مہینے میں نکاح جیسے مقدس رشتے کو قائم کرنے سے اور شادی بیاہ کرنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، تخیر کرتے ہیں۔ نہیں جی آگے سفر کا مہینہ، محرم سفر کے مہینے میں تو شادی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔
کہاں لکھا ہے یہ؟ اس کا پورا نام ہے سفر المظفر۔ سفر میں نے جس طرح بتایا کہ عربی لغت میں چونکہ اس سے پہلے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا تھا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے جو 4 حرمت والے مہینے بتائے تھے ان میں یہ محرم کا مہینہ تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال جو ہے نا اس کی ممانعت ہوتی تھی۔ سفر کا مہینہ آتا تھا تو عرب اپنے گھروں سے اٹھ کر پھر قتل و غارت کے لیے، لڑائی کے لیے وہ نکل پڑتے تھے، اپنے گھروں کو وہ خالی کر دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا۔ اب پورا نام اس کا سفر المظفر ہے۔ مظفر کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کا۔ اب تاریخ اسلام کو اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، صحابہ کرام کی جو سیرت ہے اس کو پڑھا جائے تو اس میں جو بڑے بڑے ہمیں اس مہینے میں ہونے والے کام ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاحوں میں ہماری جو ہم سب کی مائیں ہیں ان میں سے 3 نکاح اللہ کے پاک پیغمبر نے اسی مہینے میں کیے۔ 3 نکاح حضرت ام المومنین حضرت مومنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ اور حضرت صفیہ کے ساتھ، یہ تینوں کے تینوں نکاح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر المظفر کے مہینے میں کی۔ آگے دیکھیے، جمعے کا دن اگر کسی وجہ سے یہ کہا جائے کہ فلاں دن، فلاں ہفتہ، فلاں مہینہ، فلاں سال معاذ اللہ بڑا ہی منحوس ہے، تو یوم الجمعہ جس کے بارے میں رب کا قرآن بھی یہ کہتا ہے، جمعے کے دن کی فضیلت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس نام سے قرآن میں ایک پوری سورت اتاری۔ آگے دیکھیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بعد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، لوگوں تمہارے درمیان جو سب سے افضل دن ہے، جو سب سے اعلیٰ دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فی خلق آدم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تخلیق بھی حضرت آدم علیہ السلام کی کس دن ہوئی؟ جمعے والے دن ہی ہوئی۔ پھر فرمایا کہ وَفِيهِ قَبْضٌ، اور اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بھی جمعے والے دن ہی بلایا، یعنی ان کا دنیا سے مثال بھی جمعے والے دن ہوا۔ وَفِيهِ نُفْخَةٌ، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس دنیا کو فنا کیا جائے گا، اس کا خاتمہ ہوگا، جو پہلا سور پھونکا جائے گا جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو پھونکیں گے وہ بھی جمعے والے دن ہی پھونکا جائے گا، اور اس سور کے بعد جب ساری کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر جب دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا تو بھی جمعے والے دن ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور پھر سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ اگر تو کسی کے دنیا میں آنے کی وجہ سے، اگر دنیا سے کسی کے جانے کی وجہ سے اگر کوئی دن منحوس ہوتا پھر تو جمعے کا دن منحوس ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، لوگوں تمہارے نزدیک جو سب سے بہترین دن ہے، جو سردار دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔
تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، خیال یہ ہے، بات ہو رہی تھی کہ یہ سفر المظفر کا چونکہ پہلا جمعہ ہے اور لوگوں کی زبانوں سے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ بڑا ہی منحوس مہینہ ہے، اس میں نہ تو کوئی کاروبار کرنا چاہیے، نہ کوئی سفر کرنا چاہیے، نہ کوئی رشتہ کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی شادی بیاہ کا پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے۔ بھئی یہ کہاں سے لے لیا عقیدہ؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کا قول ہے، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین، نہ کسی بھی کتب ابدال اولیاء کرام بزرگان دین کا یہ کہنا نہیں ہے، یہ لکھنا نہیں ہے، کسی بھی ضعیف سے ضعیف تر حدیث میں بھی اس بات کا کوئی وجود ثبوت نہیں ملتا کہ یہ سفر کے مہینہ جو ہے یہ معاذ نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے اور صحابہ کی سیرت کو دیکھے تو جو اس میں ہونے والے واقعات ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے 3 نکاح اسی سفر المظفر کے مہینے میں کیے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح خیبر کیا تھا، مسلمان چونکہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے تو وہاں پر جا کے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر باہر سے کوئی آدمی آ کے مدینے کے اوپر حملہ کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑیں گے، لیکن بعد میں جب منافقین اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا تو پھر یہودی بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگ گئے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودیوں کو جب مدینے سے نکالا تو پھر سارے کے سارے یہودی جو ہے نا وہ جا کے یہ خیبر کے مقام پر ایک قلعہ خیبر ہے وہاں پہ جا کے یہ اکٹھے ہو گئے اور اس کے 16 قلعے تھے مختلف، 15 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فتح کر لیے تھے، 16واں قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے لمبی بات ہے، اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اس کا پاک پیغمبر بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سوچنے لگے کہ کس کو یہ کل جھنڈا ملے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے میرے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جھنڈا کل مجھے ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں اشوک کا مسئلہ تھا، آپ کی آنکھیں میں الرجی تھی، آپ کو صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آتا تھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا علی یہ جھنڈا میں آج تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات تیرے ہاتھ سے یہ خیبر کا قلعہ جو ہے یہ فتح کروائے گا۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو دکھائی بھی صحیح نہیں دے رہا، میری آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے وہی لب جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا تھا، وہی لب جب حضرت علی اسد اللہ و اسد الرسولہ حضرت علی کی آنکھوں میں جب لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں میری آنکھیں ایسے ٹھیک ہوئی، ایسے درست ہوئی کہ جیسے ان کو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو قلعے کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو آپ کا سامنا مرحب کے ساتھ ہوا۔ مرحب اتنا بہادر تھا کہ وہ یہ نہیں اعلان کرتا تھا کہ میرے مقابلے میں ایک آئے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ 10 لوگ آئیں گے تو میں ان کو بچھاڑ دوں گا، 100 آ جائیں گے، نہیں، وہ کہتا تھا مرحب کے مقابلے میں 1000 آدمی آ جائے تو مرحب بھی ان کے اوپر غالب آ جائے گا، پھر بھی ان کو بچھاڑ دے گا، پھر بھی ان کا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد اللہ و اسد الرسولہ جب مرحب کے سامنے گئے تو اس وقت آپ کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، مرحب کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے میرے مقابلے میں کسی بچے کو بھیج دیا ہے یا بچے کا سوال کیا ہے کہ اس کی خاطر ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہتا مجھے نہیں
ماں نے میرا نام مرہم رکھا ہے اور سارا خیبر مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے خوف کھاتا ہے۔ کہتے تیرا نام میری ماں نے اب مرہم رکھا ہے، میں جب دودھ پیتا تھا میری ماں نے اس وقت شیر خدا میرا نام رکھا تھا، اس وقت میرا نام رکھا تھا شیر خدا۔ اور جب لڑائی میں آمنا سامنا ہوا تو مرہم نے پہلا وار جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا۔ حضرت علی نے اپنی ڈھال سے جب اس کے وار کو روکنا چاہا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت علی اب میرے اوپر حملہ کریں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مرہم تیری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں جن کا غلام ہوں ان کالی کمنی والے کا کہنا یہ ہے کہ کسی نہتے کے اوپر بھی حملہ نہیں کرنا، جا جا کے دوسری تلوار لے کے آ، پھر میرے مقابلے میں آ، پھر میرے مقابلے میں آ۔ جب مرہم جا کے دوسری تلوار لے کے آیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو پہلے ہی وار میں مرہم کے جسم کے دو حصے کر دیے، وہ ادھر جا کے گرا اور یہ 16واں قلعہ جو تھا خیبر کا یہ فتح ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ سفر مظفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی فتح اس مہینے میں تو نہ دیتے۔ اور مسلمانوں کو جو فتح ملی ہے، فتح خیبر جو مکہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 200 کلومیٹر پر ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اسی مہینے میں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، آج کی گفتگو کا موضوع محور مرکز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بنائے ہوئے یہ شب و روز ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بنائے ہوئے یہ دن ہے، اللہ کے بنائے ہوئے یہ مہینے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے یہ دن اور رات ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت جو ہے یہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو قرآن میں فرماتے ہیں مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ بندے یہ جو تیرے اوپر مشکلات، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف آتی ہیں، یہ بِأَیْدِیکُم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، بندے تیری بہت سی غلطیاں، تیری بہت سی کوتاہیاں، تیری بہت سی نافرمانیاں، تیری بہت سی جو خطائیں ہوتی ہیں، میں اسی لیے معاف کرتا ہوں کہ میرے محبوب کا امتی ہے، میرے محبوب کا امتی ہے۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، تیری بہت سے غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں تو میں اسی لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ میرے محبوب کا امتی ہے۔ کسی چرند پرند، جانور، انسان، درخت، راستے کی وجہ سے کبھی مت یہ سوچنا کہ فلاں شخص کا آج میرے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی ہے، آمنا سامنا ہوا ہے، آج مجھے یہ شخص ملا ہے تو آج میرا دن صحیح نہیں گزرنا۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ بد عقیدہ لوگوں کی باتیں ہیں، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ کسی راستے کو، اگر آپ کسی صبح و شام کو، اگر آپ کسی مرد اور عورت کو، کسی بچے کو، کسی چرند پرند، جانور، حیوان کو آپ منحوس کہہ رہے ہیں تو در حقیقت آپ رب کی تخلیق کے اوپر کیس کر رہے ہیں، آپ رب کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے یہ بڑی ہی منحوس پیدا کی ہے۔ اور رب تو یہ کہتا ہے بندے میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جن اور انس بندے تیری لیے پیدا کیے ہیں، تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تجھے میں نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کو اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی اعمال کو درست رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی نگاہ کو درست رکھنا چاہیے، انسان کو بالخصوص الخصوص اپنے دل کو صاف اور پویتر رکھنا چاہیے۔ رب کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کے اوپر یہ فتویٰ، یہ بیان بازی، یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ فلاں چیز منحوس ہے۔ یہ در حقیقت یہ کفریہ کلمات ہے، در حقیقت یہ بد عقیدہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلاں چیز منحوس ہے، جی اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو سیرت طیبہ کے سے بتایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نکاح اپنے اسی مہینے میں کیے ہیں۔
اور ایک بیان اکثر بات کی جاتی ہے وہ بالکل بھی حدیث مبارکہ نہیں ہے. جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا مکمل ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا. یہ بالکل بھی حدیث نہیں ہے, یہ بالکل بھی کہیں بھی نہیں آتا, یہ بالکل من گھڑت بات ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بیمار دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے سے پہلے آپ کے اوپر جو بخار آیا تھا, بخار کی کیفیت آئی تھی, وہ اسی مہینے کے آخر میں آئی تھی. 28 صفر کو آپ کو بخار ہوا تھا جو طویل پکڑتا جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا. لیکن بیماری بھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے آتی ہے. اگر کسی شخص کو کوئی بیماری آتی ہے, جس دن میں آتی ہے, جس گھڑی میں آتی ہے, جس سال آتی ہے, جس جگہ آتی ہے, جس وقت آتی ہے, جس چیز کے کھانے کی وجہ سے آتی ہے, قطعاً یہ نہیں کہنا کہ فلاں چیز منحوس ہے. آپ نے اللہ کی کوئی نعمت کھائی, آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا, میں نے فلاں چیز کھائی تھی. بھئی نہیں, فلاں چیز میں نقص نہیں تھا, تیرے پیٹ میں مسئلہ تھا. وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کی بنائی ہوئی چیز ہے. یہ بیماری بھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے. کوئی چیز, کوئی بھی چرند پرند, انسان, جانور, راستہ, دن رات, مہینہ, ہفتہ, سال, کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو منحوس ہو, جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو, جس کا دیکھنا جہاں سے جانا نقصان دہ ہو. اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں جو بہترین چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہے. نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں, قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں, سیرت طیبہ کو پڑھنے کی, صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی, اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنے کی, اللہ سے جڑنے کی, اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہی کامیابی کا راستہ ہے, یہی فلاح کا راستہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.